अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि मलका आदिले अपने बेटे कैंडी अरसलान के साथ कोनिया के महल की तरफ आ रही हैं। उन्हें अल्तून अब्बल लेने गया है और वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब के मंसूबे के मुताबिक अहमद एरिस बनकर जहन्नुम के सिपाहियों के पास जाता है और उनमें शदीद जंग हो जाती है। उसके बाद जहन्नुम के सिपाही अहमद को मारकर गार में ले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आपको बेल्जिक का गवर्नर और वहाँ का किला दिखाया जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाला किस्त नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान ख्वाब में देखती हैं कि वो बहुत तेज़ जंगल में भाग रही होती हैं। जंगल में चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है। उसके बाद उनको इब्नुल अरबी साहब दिखते हैं और वो उनके पास जाकर उनके हाथ का बोसा लेती हैं। उसके बाद इब्नुल अरबी साहब उनके हाथ में एक बच्चा थमा देते हैं और कहते हैं, बेटी ये उस्मान है जो कि तुम्हारी सल्तनत बनाएगा और कुस्तुनतुनिया को जीतेगा। उसके बाद हलीमा सुल्तान अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। हलीमा सुल्तान इतना ही ख्वाब देख पाती हैं और इतने में उनकी आंख खुल जाती है। वो चौंक कर उठकर बैठती हैं और कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह ताला, आपने मुझे ऐसे ख्वाब देखना अता फरमाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस मेरी ये ख्वाहिश और पूरी कर देना। ऐसे बच्चे की माँ बनना मेरे लिए बाइसे शर्फ होगा। इसके बाद नाज़रीन, आपको कारा जैसा किला दिखाया जाएगा जिसमें गुमान और आर्तुग साहब बैठे आमने सामने होते हैं। उसके बाद गुमान कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो वही किया जो मुझे रियासत की वक़ार के लिए ठीक लगा। उसके बाद नाज़रीन, आपको दिखाया जाएगा कि अल्तून अब्बा रास्ते में मलका आदिले और उनके बेटे को ले जा रहे होते हैं और मलका आदिले से बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं कि अब हम यहाँ पर आकर थोड़ी देर ठहरेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। वहीं नाज़रीन, आपको दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि काई कबीले में सभी लोग दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद हाइमा खानम कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटा आज तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, वरना मेरी तो जान ही चले जा रही थी। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है और हमने उनमें फ़तह पाई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से हिजरत कर लें और हमें सोओद जाना है। तो तुर्गुत कहता है कि भाई हम यहाँ से जाने का इंतज़ाम करते हैं और सभी को बताते हैं। बमसी कहता है, अच्छा अब हमें नए दुश्मन मिलेंगे और मुझे लगता है कि बेल्जिक का गवर्नर अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए हम पर हमला ज़रूर करेगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा यहाँ की ख़वातीन को राज़ी करो और फिर मुझे बताओ। उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती हैं, जो हुक्म आपका। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि गार में जहन्नुम के सिपाही मौजूद होते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं, और एरिस अब तुम्हारा क्या हाल है? अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं बची हमारे सामने। उसके बाद एरिस कहता है कि तुम समझते क्या हो, मुझ में अब भी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद उन जहन्नुम के सिपाहियों का सरदार कहता है, तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुम ताकतवर हो? एरिस समझ जाओ कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, तुम बिल्कुल कंगाल हो और बेइज्जत आदमी हो। उसके बाद एरिस कहता है, अगर तुम में इतनी ताकत है तो आओ मेरी रस्सियाँ खोलो और मुझसे लड़कर दिखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो सिपाही एरिस की रस्सियाँ खोल देता है और फिर उनमें आपस में बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होती है। एरिस बहुत ही बहादुरी से उसका मुकाबला करता है और उसको इतना ज़ख्मी होने के बाद भी पटक पटक कर मारता है और वो सिपाही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है और इतने ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके बाद एरिस कहता है, अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो अब बताओ कि तुम लोग किसका साथ दोगे। उसके बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी सिपाही होते हैं वो एरिस जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि आर्तुग साहब किले में कुछ काम कर रहे होते हैं और इतने में दुमरुल आता है। वो कहता है, आर्तुग साहब आपसे कोई आदमी मिलने आया है। उसके बाद आर्तुग साहब कहते हैं, कौन है दुमरुल वो? तो दुमरुल कहता है कि उन्होंने ये बताया है कि उनसे कह दो कि मैं सफ़ेद दाने वालों में से हूँ। इतने में ही आर्तुग साहब कहते हैं, अच्छा तो उसको जल्दी से अंदर भेजो और कहो कि मैं उनका मुंतज़िर हूँ।
اور اتنے میں ہی دمرل اس آدمی کو اندر لے کر آ جاتا ہے اور پھر آرتک صاحب کہتے ہیں دمرل تم یہاں سے جاؤ، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو پھر دمرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی آرتک صاحب سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد آرتک صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی ضروری خبر بتانی ہے آپ کو، ملکہ عادلہ اور ان کے بیٹے کینڈیج ارسلان کی جان خطرے میں ہے، تو اس خط کو پڑھ لیجئے اور جلد سے جلد ارطغرل صاحب کو بتا دیجئے۔ اس کے بعد آرتک صاحب وہ خط کو پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے ارطغرل صاحب کے پاس جلد سے جلد جانا ہوگا، گھوڑے تیار کرو۔ اور کہتے ہیں دمرل میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم غمان پر پوری طریقے سے نظر رکھو اور جو بھی کچھ بات ہو تو مجھے اس سے آگاہ کرنا۔ اس کے بعد دمرل کہتا ہے جو حکم آپ کا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہیں قلعے میں دوسری اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ غمان اپنی امی جان کا قرآن پاک اٹھاتا ہے اور اس کو اپنی امی کی یاد آتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کو سوچتا ہے اور وہ نظارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جب اس کی ماں کو اور باپ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اتنے ہی میں ہی غمان کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آرتک صاحب یہاں سے چپ چاپ سے ارطغرل صاحب سے ملنے گئے ہیں۔ تو غمان کہتا ہے تم جلد ہی جلد گھوڑے تیار کرو، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جاودار قبیلے میں ترگت اسلحان دونوں آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسلحان خاتون کہتی ہیں ترگت مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، سعود بہت دور ہے اور ہم نے اتنی مشکلوں سے یہ زمینوں کو فتح کیا تھا اور یہاں پر ہم آباد ہوئے تھے، اب ہمیں وہاں پر آباد ہونے میں بہت ہی وقت لگ جائے گا، ہم کیسے ہوں گے؟ ہم اتنی مشکلوں سے یہاں پر آباد ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمیں اتنی ہی مشکلوں کا سامنا وہاں بھی کرنا پڑے گا، اور دوسری بات بیلجی کا گورنر ہمارے سر پر ہمیشہ حاوی رہے گا کیونکہ اس کا بیٹے کا انتقام اس کو لینا ہے۔ اس کے بعد ترگت کہتا ہے میری جان اسلحان تم بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ ارطغرل صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان ارطغرل صاحب کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارطغرل صاحب مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہاں حلیمہ بتاؤ، کیا بتا رہی ہو؟ تو حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ آپ بابا بننے والے ہیں ارطغرل صاحب، میں امید سے ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر زور زور سے چلانے لگتے ہیں۔ یہ شور سن کر حائمہ خانم اپنے خیمے سے نکل کر باہر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہو گیا، تم اتنی زور زور سے کیوں چیخ رہے ہو؟ اس کے بعد ارطغرل صاحب بتاتے ہیں کہ امی جان میں ایک بار اور بابا بننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والی خوشی عطا فرمائے۔ یہ سن کر حائمہ خانم ارطغرل صاحب کو گلے لگا لیتی ہیں اور حلیمہ سلطان کو بھی بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ صبح سویرے آرتک صاحب ارطغرل صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں پر سنگرتکین صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت ہی ضروری بات بتانی ہے، سفید دانوں والا جاسوس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ملکہ عادلہ اور ان کے بیٹے کینڈیج ارسلان کی جان بہت خطرے میں ہے اور ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب سلطان علاء الدین نے کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے اور اس کی ماں کا خیال رکھنا اور کبھی سلطان کے تخت پر بیٹھنے کی بات آئے تو میرے چھوٹے بیٹے کینڈیج ارسلان کا حمایت کرنا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے یہاں سے جلد نکلنا ہوگا اور ان کی مجھے جان بچانی پڑے گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہاں پر ضرور لوٹ کر آؤں گا دوبارہ سے۔ تو پھر وہ دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بیلجی کا گورنر اپنے قلعے میں موجود ہوتا ہے اور اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گورنر ایرس صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بیلجی کا گورنر بڑی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اس کو اندر بھیج دو، اور پھر ایرس اندر آتا ہے تو گورنر کہتا ہے کہ تم اب گورنر نہیں رہے ہو ایرس، اور تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو پھر گورنر ایرس کہتا ہے میں یہاں پر انتقام لینے کے لیے آیا ہوں، ہم دونوں آپس میں اتحاد کریں گے اور پھر ارطغرل کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد گورنر کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک ناکام گورنر ہو اور اب تو تمہاری کوئی اہمیت نہیں بچی، جو کہ تم نے ہمارا قلعہ ہی ان کے حوالے کر دیا تو اب تم میرا کیا ہی ساتھ دو گے؟ اس کے بعد ایرس کہتا ہے ایسا تو تم نے رومیو کو بھی کیا پورا دے دیا اور کچھ بھی نہیں کہا، ایسے ہی اس نے لے لیا ہم سے، تو یہ تو ہار جیت کا معاملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہار ہی مان کر بیٹھ جائیں، ابھی ہم زندہ ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کریں گے، سمجھ آئیے آپ کے؟
اس کے بعد بیلجی کا گورنر کہتا ہے کہ بکواس مت کرو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئی تمہارے ایرس؟ تو ایرس کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ میں ان کے بہت قریب ہی رہ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد بیلجی کا گورنر کہتا ہے کہ تم تو سلطان کے پاس جا کر سب سچ بول آئے، اور اب کیا ہی رہ گیا ہے ہمارے بارے میں بتانے کے لیے، اور تم نے تو اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ تو پھر ایرس کہتا ہے وہ سب ایک ناٹک تھا، اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ان لوگوں کو آپس میں مقابلہ کرانے کے لیے ایسا کیا جس سے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ میں یہاں پر جہنم کے سپاہیوں کا سالار بن کر آیا ہوں، نہ کہ کوئی گورنر کی حیثیت سے، اگر تم چاہو تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد گورنر کہتا ہے کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد بہت ہی زیادہ سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں پر رک سکتے ہو، لیکن فی الحال تو میں قلعہ جیسار قلعے جا رہا ہوں۔ تو ایرس کہتا ہے تم وہاں پر کیوں جا رہے ہو؟ تو پھر بیلجی کا گورنر کہتا ہے کہ میں یہاں پر امن معاہدہ طے کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ناظرین وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آرتک صاحب قلعے جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں دمرل آتا ہے۔ دمرل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ غمان یہاں سے نکل گیا ہے، اور اب وہ ارطغرل صاحب کا پیچھا کرے گا۔ یہ سننے کے بعد آرتک صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ دمرل تمہارا، اور پھر آرتک صاحب دمرل کو لے کر اور اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر غمان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہیں دوسری اور ارطغرل صاحب بھی اپنے راستے بہت ہی تیز رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری اور آرتک صاحب غمان کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ تو غمان کہتا ہے آرتک صاحب یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے، آپ نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اچھا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد آرتک صاحب کہتے ہیں آپ ہماری باتیں سنتے ہیں اور اب آپ ارطغرل صاحب کے پیچھے جائیں گے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ اس کے بعد غمان کہتا ہے کہ میں کہیں پر بھی جاؤں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آئی آپ کے سمجھ میں؟ تو آرتک صاحب کہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اس کے بعد غمان کہتا ہے تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ اتنے میں آرتک صاحب آواز لگاتے ہیں اور بہت سارے سپاہی آ کر غمان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر غمان کہتا ہے آرتک صاحب آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد آرتک صاحب کہتے ہیں اور جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا بالکل؟ اگر آپ نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو یہاں پر جو اب ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قلعہ جیسار کے لیے واپس لوٹ جائیں۔ اس کے بعد غمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں چلو یہاں سے، ہم یہاں سے نکل لیتے ہیں۔ اس کے بعد غمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ملکہ عادلہ اور کینیچ ارسلان دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ملکہ عادلہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ اب آخری وقت ہے جہاں سے تم یہاں سے بھاگو گے، میری فکر بالکل مت کرنا۔ اس کے بعد کینیچ ارسلان اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے امی جان میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس کے بعد کینیچ ارسلان کی ماں کہتی ہیں کہ بیٹا اگر تم نہیں بھاگو گے تو ہماری ریاست بالکل برباد ہو جائے گی، اور تم اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ کیسے نبھاؤ گے؟ بیٹا یہ آخری موقع ہے بھاگنے کا، اگر تم آج یہاں سے نکل گئے تو پھر تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی، اور میں تمہارا انتظار کروں گی دوسرے محل میں۔ جب تم یہاں کے سلطان بن جاؤ گے تو میں بھی لوٹ کر آ جاؤں گی۔ تو ناظرین سیزن 4 کی اس ایپیسوڈ کا یہیں پر آ کر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت اللہ حافظ۔